औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कल से लॉकडाउन लग चुका है सिंध भर में। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अगर हम बात करें ताजर बरादरी की या फिर अपोजिशन की, तो उन दोनों ने ही जो है इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची है, जो कि पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, रोशनी का शहर भी कहा जाता है। लेकिन अब इस आलमी वबा की वजह से इसकी रोशनियाँ तो गायब हैं ही, क्योंकि कुछ जिस तरह से आपको पता है 2 साल से मुसलसल हम लोग इस वबा को फेस करते हैं। मैं खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं अपने आप। अगर कोई आपको हल्का सा भी सिम्टम फील हो रहा है, फ्लू वगैरह, टेम्परेचर है, फीवर है, तो आप लोग प्लीज़ फौरी तौर पे अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि जान है तो जहाँ है सब कुछ है। क्योंकि आपकी एक गफलत से आपकी फैमिली इफ़ेक्ट हो सकती है। मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन है। और ये अभी जो डेल्टा वेरिएंट आया है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। खुदारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग जो है इसको सीरियस लें और इसको मजाक ना लें। आप लोग सोशल मीडिया पे मीम्स तो बना देते हैं, आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। प्लीज़ ये मजाक नहीं है, ये वाकई सीरियस वेरिएंट है। आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दें, इसको मजाक ना लें। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, वैक्सीनेशन आप लोग अपनी करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर वैक्सीनेशन करवा लिया तो आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक जो है इसका जो है मतलब एहतियात हो सकती है। तो आप लोग खुदारा आप लोग जाके वैक्सीन लगवाएं और अपने साथ साथ अपने प्यारों की एहतियात कीजिए, क्योंकि जो है आपकी इतनी सी गफलत से आपकी फैमिली में कोई इफ़ेक्ट हो जाए और फिर आप लोग पछतावा हो सारी ज़िंदगी का कि काश हम लोग ये करवा लेते। तो प्लीज़ आप लोग एहतियात करें। और इसी वजह से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे ताजर बरादरी कितना उन्होंने नुकसान फेस किया है। कई जो वेव्स आई हैं, उन्होंने पहले एक वेव से निकले, उन्होंने सर्वाइव कर लिया। फिर दूसरी वेव जब आई तो एक स्मार्ट लॉकडाउन की हद तक था। अब जो मतलब 4th वेव में हम लोग आ चुके हैं और 4th वेव की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है सिंध भर में। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे ताजर बरादरी को क्या रिलीफ दिया जा रहा है, क्या क्या उनके जो थे मुतालबात, उनको पूरा किया जा रहा है। इसी वाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ साथ जो है हम बात करेंगे कोविड के हवाले से भी, जो अभी डेल्टा वेरिएंट आया है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो मतलब हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, हम उनसे पूछें कि मतलब ये वेरिएंट बेसिकली है क्या और इसमें क्या क्या सिम्टम्स फील हो सकते हैं। हमारी कोशिश होती है अपने प्रोग्राम में आप लोगों को अवेयर करें और हम उन लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाएं जो वाकई जो है आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाए, या ख़ुद इफ़ेक्टेड लोग होते हैं जिनको हम आवाज़ बना के आप लोगों तक आवाज़ पहुँचाएँ। तो एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के साथ मेहमानों के साथ हाजिर किया जाएगा। नहीं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैंने जिक्र किया कोविड की वजह से अभी डेल्टा वेरिएंट जो आ चुका है, काफ़ी डेंजरस वेरिएंट है। इसकी वजह से कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। सिंध एक बार फिर से लॉकडाउन की जानिब जा चुका है। ताजर बरादरी कितना नुकसान फेस करी है, क्योंकि 2-3 फेजेस जो है ताजरों ने जो है इसे सर्वाइव किया। लेकिन अब जो 4th वेव आई है उस पर ताजरों का क्या जो है रद्द अमल है, जिस तरह से उन्होंने इनके गवर्नमेंट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, उसी वाले से मैं जानना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं हसीन कुरैशी और साथ ही हमारे साथ मौजूद है एमकिम पाकिस्तान से साजिद अहमद। आप लोग को खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? पहले तो मैं साजिद साहब आपसे ही मैं बात करूँगी, क्योंकि जिस तरह से अभी हम 4th वेरिएंट और 4th वेव में हम सर्वाइव कर रहे हैं, पूरा सिंध लॉकडाउन कर दिया गया है। डेली वेजेस जो हैं वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, किस तरह से वो आगे का लाए अमल तैयार करेंगे, इस हवाले से कोई आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले को मुस्तरद किया है। अच्छा, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोविड से मुतासर है, और वो नेबर कंट्री हो या अदर्स हो, जितना उनका डिस्टेंस ज़्यादा, अमेरिका, बरतानिया, पूरी दुनिया इसका शिकार है। लेकिन पूरी दुनिया ने बहुत अच्छे इक़दाम भी उस पर किए हैं, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहे, जैसे सिंध गवर्नमेंट का कहना ये है कि भारत में मुकम्मल लॉकडाउन था, तो वहाँ के हालात भी फिर बहुत ख़राब हो गए थे। अगर बरतानिया ने लॉकडाउन किया तो उन्होंने फिर लोगों को कर्ज़े दिए, और उन्होंने लोगों को फंडिंग की, उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि फौरी तौर पर उन्होंने कराची के अंदर 8 से 10 दिन का, जो 8 दिन का लॉकडाउन लगाया है, 8 या 10 दिन का लॉकडाउन लगाया है। मेरे ख़्याल में ज़रूरी ये था कि
ان کو بہت سارے اقدامات بھی کرنے چاہیے تھے. مثال کے طور پر اس سے پہلے جب کووڈ کی فرسٹ لہر آئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا کراچی روڈوں پر تھا, مانگنے والا بھی اور دینے والے بھی روڈوں پر تھے. یعنی پبلک نے لیا اور پبلک ہی نے دیا ہے. والنٹیر لوگ نکلے, انہوں نے ہیلپ کی لوگوں کی, لیکن حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. حکومت سندھ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی, کوئی اقدام ان کا نظر نہیں آیا. مثال کے طور پر 600 بلین ان کو ملے ہیں کووڈ کے حوالے سے, تو سندھ گورنمنٹ بتانا پسند کرے گی کہ آپ نے کتنے سینٹرز بنائے. ایکسپو سینٹر آپ نے جو ٹھیک ہے بنا ہے, لیکن اس پر بھی لوگوں نے ڈونیشن دیا ہے, بہت ہیوج اماؤنٹ دیا ہے وہاں پر, فنڈنگ کی لوگوں نے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کتنے سینٹر بنائے, آپ نے کتنے وینٹیلیشن یونٹس بنائے اب تک, ٹھیک ہے, آپ نے کتنے اس وقت تک آکسیجنز کے انتظامات کیے ہیں. وینٹیلیٹرز تو ہے ہی نہیں, میں کچھ بھی نہیں. مثال 13.5 سال ہونے والے, 13.25 سال ہونے والے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. اس وقت آپ ہیلتھ کے سیکٹر پہ جا کے دیکھیں, اگر کوئی اچانک کوئی ڈیزاسٹر آ جائے اس صوبے کے اندر, اس شہر کے اندر, بڑی ایمرجنسی تو ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر اگر یہ کووڈ بہت زیادہ پھیل گیا تو لوگ روڈوں پر پڑے ہوئے ہوں گے, لوگ روڈوں پر ہوں گے. اب ایکسپو سینٹر پر آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ دنوں ایک شخص کا انتقال بھی ہوا ہے, کوئی انتظامات نہیں ہے. آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے, لیکن پولیس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کمشنر, ڈپٹی کمشنر, رشوت کا بازار گرم ہے, پیسے لے کر شاپس کھولی جا رہی ہیں, لوگوں کو, پبلک کو مرغا بنایا جا رہا ہے کراچی کے لوگوں کو, کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں, جو سب کچھ کر رہے ہیں, آپ انتظامات کریں. لائن سے لوگ جو ہے وہ بائکس والے ہیں وہ سب کھڑے ہوئے اور ان کی چیکنگ ہو رہی ہے, ان سے رشوت لی جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے یہاں پر, مطلب ایک وبا کو بھی انہوں نے اب کیش کرانا شروع کر. حسین قریشی صاحب بھی موجود ہیں, لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گی کہ عمران میزان سے ہم تفصیلات جانیں. ہمارے رپورٹر عمران میزان, میں چاہوں گی کہ عمران میزان اب ہمیں کراچی شہر کی صورتحال سے آگاہ کریں. ابھی بھی شہر کائٹ کی عوام کا میں کہوں گا کہ وہ باہر سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے اور ود آؤٹ ماسک پہنے وہ ٹریول کر رہے ہیں, اور پولیس نے ناکہ بندی تو ہر جگہ کی ہوئی ہے, لیکن کوئی ماسک چیک نہیں کیا جا رہا ہے. بغیر ماسک کے لوگ جا رہے ہیں, لمبی قطاریں لگ گئی ہیں گاڑیوں کی. مگر اور دوسری بات اگر میں کہوں ویکسینیشن سینٹر کے بارے میں, تو آپ ایکسپورٹ سینٹر کا بھی حال دیکھ رہے ہیں, وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. نہ ہی ٹینک کا کوئی ان کا انتظام کیا گیا ہے, نہ ہی کوئی پانی کا وہاں پہ سہولت رکھی گئی ہے. لوگ صبح فجر سے لے کے رات تک جو ہے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے, اور اسٹاف بھی ان کا اتنا کم ہے کہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات اگر میں کہوں سول ہسپتال کی, وہاں کی بھی صورتحال یہی ہے کہ شہر کائٹ کی عوام, ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کراچی کی سڑکوں پر لمبی لائن لگا کے روڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں, لیکن اندر کا جو اسٹاف ہے اتنا سست کام کر رہا ہے کہ ایک جو ویکسینیشن کرانے آ رہے ہیں ان کو ایک بندے کو جو ہے تقریباً میں کہوں گا آدھا گھنٹہ ٹائم لگایا جا رہا ہے. اور دوسری بات اگر میں کہوں, کل تاجر برادری نے جو ہے پریس کانفرنس بھی کی تھی, جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی جو فیصلہ تھا لاک ڈاؤن کا 31 سے 8 تاریخ تک کا, وہ مسترد کرتے ہیں, اور اپوزیشن کی جو اراکین ہیں سندھ اسمبلی کے, انہوں نے بھی مسترد کر دیا, کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے, پورا کراچی انہوں نے بند کر دیا ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ ابھی بھی منی بسوں میں جو ہے ہزاروں کی تعداد دیکھیں, اس میں بسوں کی چھتوں کے اوپر اور لوگ جو کس طریقے سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان کو چیک نہیں کر رہا ہے. ڈرائیور ماسک بغیر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈسٹینس نہیں ہے, سوشل ڈسٹینس, ایسے ہی کھڑے ہوئے بسوں کے اندر. ٹریفک پولیس ان کو کوئی نہیں روک رہی, روکتی ہے تو وہ بس آپ کو پتہ ہے کیا المیہ ہے, پیسے وہ چھوڑ دیتی ہے. اور سب سے زیادہ جو ابھی جو پریشان ہے شہر کائٹ کی عوام, وہ صبح نکلتی ہے عوام اپنے کام پہ جانے کے لیے, ان کو 4 گھنٹے جو ہے لمبی قطاروں پہ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے, اور ایک بندہ وہ چھوڑتے ہیں اور بغیر ماسک کے بھی چھوڑ رہے ہیں, لیکن پھر قطار لگانے کا فائدہ کیا ہے, ناکہ بندی کا فائدہ کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اس میں ایمبولینسز بھی پھنسی ہوئی ہوتی ہیں, کئی پیشنٹس جو ہیں اس میں جو ہے ان کی کافی سیریس کنڈیشن ہے, لیکن مطلب لاک ڈاؤن لگانے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ عوام کو اذیت دیں. بہت شکریہ عمران میزان, آپ کا تفصیلات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. جس طرح سے عظیم صاحب ابھی عمران میزان ہمارے جو نمائندے انہوں نے ہمیں بتایا کہ تاجر نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا, اور یہ مطلب لاک ڈاؤن کے آڑ میں انہوں نے کمائی کا دھندا بنا لیا, ایک بزنس بنا لیا ہے. تو یہ آئے دن لاک ڈاؤن اس طرح سے لگتے ہیں اور عوام پریشان ہو جاتی ہے. جو غریب انسان ہے وہ بھی اس پریشانی میں اور پریشان ہو رہے ہیں. مطلب جو ڈیلی ویجز ہے وہ کس طرح سے یا تو پولیس والوں کو رشوت دیتے ہیں آنے جانے کے لیے باہر,
یا پھر جو ہے نا اپنے کام چلانے، تو مطلب کس طرح سے یہ ہوگا یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جو ہے عوام تک پہنچانے اور حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں موقع دیا. اور ہمیشہ K21 اور آپ کے پروگرام میں خصوصی طور پہ جو لاک ڈاؤن کا جو سیزن چلتا ہے تو آپ بھی ہماری آواز، آپ کا چینل اور آپ کا پروگرام ہماری آواز بنتا ہے. دیکھیں ابھی جو رپورٹ عمران میزان صاحب نے آپ کے رپورٹر نے پیش کی، یہ روزانہ کا ایک المیہ بنا ہوا ہے شہر میں. اور اس وقت جو ہے جو تاجر برادری کے ساتھ حکومت نے سلوک کیا ہے، یعنی وہ شاہی فرمان جاری ہوتا ہے اور شاہی فرمان جاری ہونے کے بعد اور سب کچھ جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے، نہ کوئی مشاورتی عمل ہوتا ہے. تاجر برادری جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کراچی جو ہے پاکستان کا معاشی طور پہ ہب ہے. بالکل، اور دل بھی ہے اور کراچی کے جو تاجر ہیں وہ محب وطن ہیں. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے بھی اگر 17-18 مہینے سے آپ دیکھ لیں، 17-18 مہینوں میں ہم نے کہیں سکھ کا چین کا سانس نہیں لیا. جیسے ابھی ساجد صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ جو پچھلے لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ جو مدد کرنے والے تھے وہ بھی شہری تھے اور جن کی مدد ہو رہی تھی وہ بھی غریب شہری تھے. اور تاجر برادری نے ہمیشہ صرف کراچی نہیں، پاکستان نہیں، بیرون ملک بھی کہیں آفت آئی ہے، خصوصاً ہمارے پاکستان میں کسی دوسرے شہروں میں آفت آئی ہے تو کراچی سب سے پہلے کھڑا ہوا. کراچی کی عوام سب سے پہلے کھڑی ہوئی. کراچی کے تاجر سب سے پہلے انہوں نے دل کھول کے اپنے ہم وطنوں کی یا اپنے مسلمان بھائیوں کی یا دنیا میں انسانیت کی خدمت میں اپنا ایک کردار ادا کیا. لیکن کراچی کے تاجروں کے ساتھ جو اس طریقے سے سلوک، جیسے میں نے کہا کہ ایک شاہی فرمان جاری ہوتا ہے. ویکسینیشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو غلط پلاننگ انہوں نے کری. آپ ایکسپو کا حال دیکھ لیں، ابھی سول ہاسپٹل کا بتایا. صبح میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں وہ لوگوں نے دروازے توڑ دیے، صبح سے کھڑے تھے، کسی کا نمبر نہیں آیا. اسی طریقے سے ہمارے مارکیٹوں میں بھی صورتحال ہے کہ کہیں کہیں انہوں نے سہولیات دیں لیکن وہ کچھ دنوں کی تھیں. اب یہ صورتحال ہے کہ وہاں ویکسینیشن کہیں ختم ہو گئی اور کہیں ابھی یہ پولیو کا سسٹم شروع ہو گیا ہے تو عملہ موجود نہیں ہے. حکومت نے آپ سے ان کے کسی نمائندے نے آپ سے کسی قسم کا کوئی کوآپریٹ کیا آپ لوگوں سے؟ ویکسینیشن سینٹرز آپ لوگوں کی مارکیٹس میں بنائے انہوں نے یا بس؟ دیکھیں کوآپریٹ تو سوائے چند ایک جگہ کے، وہ بھی ہمارے اپنے لوگوں کے ایفرٹ کی وجہ سے حکومت کے یا انتظامیہ کے نمائندوں نے ایک دو افراد کا عملہ دیا جن کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور حکومت نے ویکسینیشن دی. وہ بھی اپنی سطح پہ اور ضلعی سطح پہ، ضلع انتظامیہ کی سطح پہ معاملات کرے. آپ اس بات سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں نا کہ حکومت اگر سنجیدہ ہوتی تو تاجر برادری کے جو مین لیڈرشپ ہے، جو کراچی کے مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے ہیڈ کو بلا کے، کراچی چیمبر کو بلا کے، ان سب کو بلا کے پہلے ان سارے معاملات میں اعتماد میں لیتی. اور لاک ڈاؤن سے بہتر میں یہ تھا کہ ویکسینیشن پہ زیادہ توجہ دی جاتی. اس میں جہاں ہماری تاجر برادری ابھی بھی کہیں نہ کہیں تعاون کر رہی ہے نا، تو اس میں ہم ہمیشہ پہلے بھی ہم نے تعاون کیا ہے اور اب بھی ہم تعاون کرتے. کیوں کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو کرونا وبا ہمارے گلے پڑ گئی ہے اس سے ہماری جان چھوٹے. سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ کاروباری طبقے کو ہو رہا ہے. کاروباری طبقہ جو ہے وہ متاثر ہے. ہم خود تو اس سارے معاملے میں سفر کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو ہزاروں لوگ دکاندار ہیں ان کے پاس جو لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، ایک افراد کے ایک دکان پہ 2 3 اور 4 5 لوگ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ابھی تک تو ایسا کرا ہے کہ ان کو فارغ نہیں کرا، صحیح نا. لیکن اگر یہ آئے دن کے لاک ڈاؤن، آئے دن کی صورتحال، جب ہمارا اپنا دکاندار ڈیفالٹر ہوگا تو وہ جو اس کے پاس 5 لوگ 3 لوگ 4 لوگ کام کر رہے ہوں گے تو یا تو وہ ان سب کو فارغ کرے گا، ان میں سے 2 3 4 کو فارغ کرے گا، تو اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بھی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی پہلے بتایا تھا کہ پچھلے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی، پھر آفت زدہ کراچی کو قرار دیا بارشوں کے بعد. وہ آفت زدہ بھی خالی نام کے لیے قرار دیا. سارے ہر طرح کے لوکل ٹیکس، ہر طرح کے جو بھی معاملات تھے وہ ہم سے وصول کیے گئے، جبراً وصول کیے گئے. ہمارے ساتھ زیادتیوں کی آپ حد دیکھیں کہ میں نے کل بھی ایک جگہ ایک میٹنگ میں یہ بات کہی کہ چلیں ہم اس لاک ڈاؤن کو برداشت کر لیتے ہیں، ملک کی خاطر، شہر کی خاطر، اپنے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر. پہلے بھی ہم نے نقصان برداشت کیا ہے. لوگ جو اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ ہماری اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، 8 10 دن آپ بند کر لیں. 8 10 دن بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ پیچھے چلے جاتے ہیں. پچھلے ہم نے 45 دن بند کیا تو سمجھ لیں کہ وہ پورا سال 6 مہینے ہم پہ مصیبت ہے. اس کے بعد جو بارشوں کا سلسلہ ہوا
وہ تباہی آئی. حکومت نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہمارے جو چھوٹے تاجروں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے, ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا. ان کے تو کوئی وعدے وفائی نہیں ہو سکے, حتیٰ کہ وفاقی حکومت ہمارے ساجد بھائی ہیں, ان کی بھی جو ہے اتحادی ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ اس چیز پہ زور دے کہ جو وفاق نے کہا تھا انڈسٹری والوں کو نہیں, چھوٹے تاجروں کو جو بلا سود قرضے دینے ہیں 3 سے 10 لاکھ روپے کے, اب آپ اس چیز میں اگر ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں, ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو خصوصی طور پہ اس کا, پہلے بھی انہوں نے کچھ قرضوں کا اعلان کیا لیکن اس سے انڈسٹری والوں کو فائدہ ہوا. ہم چھوٹے تاجر مڈل کلاس طبقے کی بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان میں مڈل کلاس طبقے کی بات کرتی ہے, مڈل کلاس طبقے کی جماعت ہے. تو اگر انہیں کراچی کے تاجروں کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے وفاق میں کابینہ میں بیٹھتے ہیں وزراء, وفاق میں یہ اتحادی ہیں, وزیر اعظم کو یہ بات پہنچائیں کہ چھوٹا تاجر خصوصی طور پہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تجارت کرنے والا یہ کرائے پہ دکان بھی لیتا ہے, وہ اگر 10 لاکھ 5 لاکھ روپے سے اپنا بزنس کرتا ہے تو اپنا تو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے, اپنا گھر تو چلا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو 3 اپنے ساتھ ملازمین رکھتا ہے ان کے بھی گھر کو وہ چلانے میں اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے. اگر وہ ڈیفالٹر ہوا تو یہ 5 خاندان ڈیفالٹر ہوں گے. اس طریقے کے پتہ نہیں کتنے ہی 5 خاندان ہیں جو ڈیفالٹر ہو کے اس نے اپنی کرائے کی دکان بند کری اور دوسرے کے بعد نوکری کرنے لگ گیا. تو اس وقت صورتحال اتنی خطرناک ہے. بے شک ہم اس چیز سے انکار نہیں کر رہے کہ وبا نہیں ہے, وبا کس کی نااہلی کی وجہ سے پھیلی ہے, ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے. جب ہم نے کہا کہ آپ یہ جلد سے جلوس کر رہے ہیں, آپ سارا ملبہ کاروباری لوگوں پہ ڈالتے ہیں. آپ نے بلدیہ کا جو الیکشن ہوا اس میں آپ نے کھلی چھوٹ دے کے رکھی, پھر اس کے بعد سارا ملبہ آپ نے تاجروں پہ ڈالا. کہیں میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا کہ کہیں الیکشن ملتوی ہوا, کہیں جلسے ملتوی ہوئے, کسی کو جلسہ کرنے پہ مقدمہ درج کیا کہ جی انہوں نے جی کرونا SOPs کی خلاف ورزی کری جی ہم نے. کیونکہ وہ موٹی گردن کے سیاستدان, پتلی گردن صرف تاجر برادری کی ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, جو اس ملک کے محب وطن ہیں, ان پہ ہی سارا زور چلتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا, 8 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کرے ختم ہو جائے. ختم کرنے کے بعد اس کے بعد ایک دھندا چالو ہو جائے گا, کیا کہ 2 دن بعد جی اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے, مارکیٹ سیل کر دی, 50,000 جرمانہ, 5,000 جرمانہ, 20,000 جرمانہ. یہ کیا دھندا لگایا ہوا ہے؟ اگر آپ نے یہی کرنا ہے, یہ ایک محرومی پیدا ہو رہی ہے یہ شہر میں. یہ میری بات اگر کوئی ہلکے سن رہے ہیں تو اس بات کو توجہ دیں کہ یہ ایک محرومی پیدا ہو رہی ہے اور مخصوص علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور میں یہ کوئی بات ہواؤں میں نہیں کر رہا, میں ایک ذمہ دار تاجر ہوں اور میرے پیچھے الحمدللہ کراچی کی بہت ساری مارکیٹیں ہیں, خصوصی طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو بہت زیادہ ہم اون کرتے ہیں اور کراچی بھر کے جولرز الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. ہر جگہ سے یہ شکایت تاجر برادری کو دبایا جا رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں. حکومت سندھ سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں, دیکھیں جی ہم تاجر ہیں, ہمیں کوئی لڑائی کا شوق نہیں ہے, ہمیں احتجاج کا شوق نہیں ہے, ہم کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے. صحیح ہے آپ ٹائم مخصوص کریں, ہم مخصوص ٹائم کی پابندی کریں گے. جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہو پہلے اس کو وارن کریں, صحیح ہے نا. SOPs کی پابندی آپ بسوں میں نہیں کرا پاتے, آپ چنچی رکشوں میں نہیں کرا پاتے, آپ روڈ پہ نہیں آپ روڈوں پہ نہیں کرا پاتے, آپ جلسوں میں نہیں کرا پاتے, آپ اور دیگر جگہوں پہ نہیں کرا پاتے. آپ کا ملبہ سارا جو کاروباری مارکیٹوں میں گرتا ہے, آ کے ابھی وہ بند کریں گے پھر کھولیں گے SOPs کی خلاف ورزی پہ 3 دن 4 دن سیل, اس کے بعد جو ان پہ جرمانہ ہو اور جو اس کو ذلیل کیا جائے تھانے لے جا کے, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر نہیں روکا گیا, دیکھیں یہ 17-18 مہینے ہو گئے اور یہ ایک لاوا پکڑ ہے. ہم نے ہمیشہ الحمدللہ ہمارے آپ ریکارڈ دیکھیں ہمارے ایسوسیشنز کا, ہمارے اتحادیوں کا, ہم نے کہیں پہ بھی انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کی. اپنے جو لوگ ہیں, کچھ لوگوں نے اگر انتشار پھیلانے کی کوشش کی اس معاملے پہ تو ہم نے ان کو شٹ اپ کال دی ہے. ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے اس ساری وبا کا مقابلہ کریں, کاروبار بھی چلتا رہے, سارے معاملات بھی چلتا رہیں. ویکسینیشن پہ توجہ دیں, ویکسینیشن بہت ساری جگہوں پہ ختم ہے, ویکسینیشن فراہم کریں. ابھی پولیو, ابھی ہمیں بتایا گیا کل کہ جی پولیو شروع ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس جو ہے نا ہمارے پاس عملہ نہیں ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. یہ اب بیٹھ کے ہم بھی اب لوگوں کو ویکسین کیسے لگائیں, یا پھر ہمیں بھی ٹرین کر دیں اور ہمیں ویکسینیشن دے دیں, تو ہمیں ٹرین کر نہیں, پھر ہم اپنے لوگ ہمارے لوگوں کو پھر پہلے سے یہ پلان کرنا چاہیے تھا. اور پھر اگر لاک ڈاؤن آپ کو مکمل لگانا اتنا ہی ضروری تھا, آپ تاریخیں دیکھیں کون سی تاریخ ہے, آپ نے 30 تاریخ کو لاک ڈاؤن لگا دیا,
لوگوں کی تنخواہیں ملتی ہیں, ہمارے سارے معاملات کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو شروع کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. ہمارے بھی حساب کتاب کے دیگر معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ نے اتنا ہی کنٹرول کرنا تھا تو پھر آپ نے عید الاضحیٰ کی جو چھٹیاں تھیں اس کے بعد سے آپ 10 دن کا لاک ڈاؤن لگا دیں. ہم نے پہلے بھی تو قربانی دی نا عید الفطر میں, آخری اشرے میں. ہم تو کہیں احتجاج کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, ہم نے کہا کہ نہیں ایک وبا ہے, صحیح ہے, یقیناً اس پہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے, ہمیں اپنی بھی زندگیوں کو محفوظ رکھنا ہے, کسٹمر کی بھی, اپنے گھر والوں کی بھی زندگیوں کو محفوظ رکھنا ہے. فیصلے اگر صحیح کیے جائیں گے, شیخ چلیوں والے فیصلے, اس سے نقصان ہوگا. بیٹھ کے میں نے اکثر جگہ میں میٹنگز میں گیا ہوں, میں نے دیکھا کہ وہ سنجیدگی نظر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں کچھ نہیں ہوتا یار, کوئی معاملہ, یہ صرف نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, اس چیز کو سوچیں. ایک دکاندار جو مڈل کلاس دکاندار ہے اس کے سارے معاملات کو سوچیں. اس کے بعد جو لوگ غریب لوگ کام کرتے ہیں, جو 15-15, 20-20 ہزار روپے مہینے پہ کام کرتے ہیں اور ان کی صرف آمدنی یہی ہے, ان کا گھر کس طریقے سے چلتا ہے. یعنی وہ تو ایک لمیٹڈ سسٹم ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, ایک طوفان آیا ہوا ہے, لوگوں کا چلتے کاروبار میں گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو بند ہونے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کاروبار کی کیا صورتحال ہوگی. تو اس حوالے سے یہی میں حکومت سندھ سے بھی اپیل کروں گا کہ سنجیدگی سے فیصلے کریں. ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. مکمل طور پہ تاجر برادری نے پہلے بھی تعاون کیا. وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اس وقت کراچی کو جو آپ نے پیکیج کے اعلان کیے دیگر, وہ تو ایک الگ معاملات ہیں, صحیح نا, لیکن تاجر برادری کے لیے, خصوصاً چھوٹے تاجروں کے لیے, وہ بھلے آپ کراچی چیمبر کی سطح پہ ان کے حوالے کریں اور کراچی چیمبر سے ان مڈل کلاس تاجروں کو جو ہے یہ بلا سود قرضے دیے جائیں, یا اس کا جو بھی ایک سسٹم بنانا چاہیں. تو وفاقی حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور سندھ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے رہنا ہے تو مل جل کے چلنا ہے. مل جل کے چلنا ہے تو سارے معاملات, سارے کام اعتماد میں لے کے کیے جانے چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ آپ فیصلے کریں, ہم احتجاج کریں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل بالکل. جی کہنے سال سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہونا ہی چاہیے بیسکلی کہ اگر ان کو اتنا سخت لاک ڈاؤن لگانا تھا کراچی کے اندر, تو کراچی سے تھوڑا آگے ٹھٹا بھی ہے, مدین بھی ہے, اور اس سے آگے آپ چلے ہیں دیگر ادارے بھی ہیں, دیگر اور شہر بھی ہیں, ڈسٹرکٹ ہیں, ہاں ڈسٹرکٹ ہیں, اضلاع, لیکن وہاں اس طرح نہیں ہے. کراچی میں بہت زیادہ اس کا زور ہے نا. کراچی میں رشوت کا بازار بھی گرم ہے, کراچی میں پولیس بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے, کراچی کے لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں, جو پورے پاکستان کو پال رہے ہیں, ان کو مرغا بھی بنا رہے ہیں, ان سے رشوت بھی لے رہے ہیں دکان کھولنے کی, بند کرنے کی. جس طرح بھائی نے بھی بتایا کہ اگر کوئی تاجر پہ ایک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر آ کر ٹیکس 50,000 60,000 1 لاکھ روپے کا ٹیکس لگا رہا ہے, کس حیثیت میں وہ لگا رہا ہے, ہاں کس حیثیت میں وہ ٹیکس لگا رہا ہے, اتنا جرمانہ کر رہا ہے. اس پر ہونا ہی چاہیے تھا کہ ٹیکس کی چھوٹ ملنی چاہیے تھی ان کو. جرمانہ لگا رہا ہے وہ ٹیکس, جرمانہ ٹیکس کی چھوٹ دینی چاہیے تھی ان کو اس مرتبہ. اس کو پورے جو کووڈ کا جو پورا دورانیہ چلا ہے, ان کو ٹیکس چھوٹ دینی چاہیے تھی. پھر اس کے علاوہ تاجروں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے بھی ہاتھوں بن گئے, اور میں ان کے مطالبہ یقیناً پارٹی کے ٹیبل پہ رکھوں گا. ہمارا جو تھنک ٹینک رابطہ کمیٹی کی باقاعدہ طور پر کیبنٹ کے اندر بات کریں. جی ہاں, کہ قرضے دی جائیں. جی بالکل, جی بالکل بالکل. نہیں اس کو ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے, اور کل میرے خیال میں MQM پاکستان کے رابطہ کمیٹی کے رکن انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, اس میں بھی تاجروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی جائے, ان کو قرضے دیے جائیں, ان کو بہت ساری چیزیں دی جائیں, بہت ساری فیسلٹیز دی جائیں ان کو. پھر اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت مثال کے طور پہ جنا ہو گیا, عباسی ہو گیا, سول ہو گیا, یا چھوٹے موٹے جو ڈسٹرکٹ کے اندر سندھ گورنمنٹ کی یا سٹی گورنمنٹ کے ہاسپٹلس بنے ہیں, وہاں پر انہوں نے کرونا یونٹ بنائے ہوئے ہیں. آپ وہاں جا کر تو دیکھیں ذرا صورتحال کیا ہے. ایک تو غلاظت کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں ہاسپٹل, پھر دوسرا یہ کہ اگر وہاں پر لوڈ شیڈنگ کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری ہے 7-7 8-8 گھنٹے کی, اگر آپ ایک ویکسینیشن وہاں پر اس کو اسٹور کرتے ہیں, فریج کے اندر رکھتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد اس کو بھی خاص ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے, اور وہاں پر جنریٹر ہے نہیں, 7-8 گھنٹے وہ بغیر لائٹ کے وہ ویکسینیشن رکھی ہوئی ہے, تو اس کی حیثیت پانی کی طرح ہے بالکل. وہ آپ کچھ نہیں لگا رہے, لوگوں کو پانی لگا رہے ہیں.
تو اس کا نقصان بھی لوگوں کو ہے. لوگ لگا کے مطمئن تو ہو جائیں گے لیکن ان کی باڈی کے اندر جو چیز جانی چاہیے وہ اس کے اثرات ویسے نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک لاس ہے بہت بڑا. یعنی جنریٹر کا انتظام بھی نہیں ہے اس شہر کے اندر ہاسپٹلس کے اندر. پھر دوسرا یہ کہ یہ تو گورنمنٹ ادارے ہیں نا, آپ نے یہاں پر چھوٹے موٹے یونٹ بنا دیے ہیں بیڈ شیڈ لگا کے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اگر اس وقت جو پوزیشن یہ ہے کہ تمام ہاسپٹلس کے بیڈ تمام فل ہو چکے ہیں, سٹینڈرڈز ہمارے پاس نہیں ہیں, وینٹیلیٹرز ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر ایک بندہ پرائیویٹ ہاسپٹل جائے تو 1 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک دن کے. آپ آغا خان چلے جائیں, کی بات کریں یہاں پہ میں بتا رہا ہوں, میں نے اسٹارٹ کیا نا ابھی. آپ چلے جائیں, آغا خان ویلفیئر ہاسپٹل ہے, ویلفیئر کے نام پہ بنایا ہے. اس کو زمین بہت سستی دی گئی ہے, اس دن کے لیے دی گئی تھی کہ اس طرح لوگوں کا خون نچوڑیں گے کیا. پھر اسی طرح دیگر پرائیویٹ ادارے ہیں. بھائی پوری زندگی جو ان پرائیویٹ ہاسپٹلس نے اس شہر کے لوگوں سے کمایا نا, اس شہر کے لوگوں نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا. تو آج اپنے دل کھولیں نا, اور اگر وہ دل نہیں کھولے تو حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ ان کو پابند کریں کہ کم از کم آپ فری نہیں کرتے تو میکسیمم ان سے ایک پیمنٹ وصول کریں. اس کے علاوہ 1-1.5 لاکھ روپے کون دے گا. آپ آغا خان چلے ہیں تو 1.5 لاکھ پر ڈے, پھر آپ کو وینڈ کے الگ تو فلاں کے الگ تو اس کے الگ وہ کرا کے ایک اچھا اماؤنٹ بن جاتا ہے. اچھا گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ہے ویکسینیشن, لیکن یہاں پہ اور کچھ ہاسپٹلز ہیں جو مطلب وہ پیسے لے رہے ہیں. میں نے کہ کوئی بھی اگر ایونٹ آ جائے وہ کمانے کا موقع کوئی ضائع نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی غلطی نہیں بلکہ حکومتوں کی غلطی ہوتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی بہت پچھتا رہے ہیں کہ اس ترمیم کو ہم نے سپورٹ کیوں کیا. وہ اس لیے کہ جتنی بھی فنڈنگ وفاق پابند ہے صوبوں کو دینے کا, اور پھر صوبوں کا اختیار ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ لے جائیں اس فنڈ کو, وہ ٹاؤنز کے اندر لے جائیں, وہ یو سی یو میں لے جا کر اس کا استعمال کریں. لیکن صوبے نے جو وفاق سے جو فنڈنگ آتی ہے صوبوں کے اندر, صوبے نے اپنے ہاتھ بند کر لیے ہیں بالکل. مثال کے طور پہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے میں نے بھی لاک ڈاؤن کی بات کی, ٹھٹا اور دیگر ایریاز کی بات کی, وہ میں نے اس لیے کی گزشتہ کچھ عرصے پہلے سیلاب کی صورتحال تھی سندھ کے اندر, تو باقاعدہ وہاں پیسے بانٹے گئے انٹیریئر سندھ کے اندر. وہ ہمارے بھائی ہیں, وہاں رہنے والے کسی طبقے کوئی زبان کے ہمارے بھائی ہیں. لیکن آپ معاشرے کے اندر بیلنس تو رکھیں کہ یہاں کے لیے الگ قانون اور کہیں کے لیے الگ قانون. یعنی کہ 99.5% ٹیکس کراچی دے رہا ہے سندھ کو اور وفاق کو. اگر تھوڑی دیر کے لیے رورلس کو نکال دیا جائے اربن سے تو اربن تو 0 پہ کھڑا ہے, وہ تو 0.55% ٹیکس دیتا ہے. سینٹرل کی تو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ڈسٹرکٹ ہے. اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں جائے گا نہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ابھی جس کنڈیشن سے ہم گزر رہے ہیں, جس سچویشن سے ہماری ڈیلی ویجز جو ہے سروائیو کر رہی ہے, یا پھر اگر میں بات کروں ہماری ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے, اس حوالے سے جو ہے میں جاننا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں امن پاکستان سے ساجد احمد. تو میں جاننا چاہوں گی جس طرح سے اور ممالک ہیں وہ کس طرح سے اپنی عوام کو گھر بٹھا کے ان کو مطلب فوڈ وغیرہ بھی ان کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں سندھ گورنمنٹ کی, تو وہ مطلب نہ انہوں نے تاجروں کو اپنی مطلب ان سے کوئی مشاورات کی گئی ہے, نہ ان کو کانفیڈنس پہ لیا, اور نہ ہی عوام سے کسی قسم کی کسی ایک ذمہ دار سے تو آپ رائے لینے کی کوشش کرتے. ظاہر ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی شہر ہے, اور یہاں کی جو عوام ہے ان کا بہت مطلب بڑا کردار ہے کراچی شہر میں. تو ان سے بھی آپ کا مشورہ کرتے ہیں. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو فیصلے ہوتے ہیں, اگر ہم بات کریں اور فارنرس کنٹریز کی, تو وہاں پہ عوام سے بھی ان کی رائے لی جاتی ہے. یہاں پر تو بس اپنی منمانیاں کی جا رہی ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. لیکن نمبر 1, تاجروں سے تو ان کو رائے لینا بہت ضروری تھی. بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ اس شہر میں اور بلکہ پوری دنیا کے اندر 2 طرح کے طبقات ہوتے ہیں, 2 طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے ہماری جیسی کنٹری کے اندر کہ جن کی گورنمنٹ جاب ہوتی ہیں. چلیں ان کو تو وہ جائیں نہ جائیں, ایک اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کوئی لاک ڈاؤن ہے یا کوئی XYZ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو ان کو تو سیلری ملنی ہے. لیکن جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے وابستہ ہیں ان کے لیے پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا. چھوٹی انڈسٹریز ہیں اور جو لوگ روزانہ کھانے کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی انتظامات کرنا چاہیے, کیونکہ عقل مند لوگ بارش سے پہلے چھتری کا انتظام کرتے ہیں. آپ نے اعلان تو کر دیا کہ بارش ہونے والی ہے اور چھتری کا انتظام کوئی نہیں ہے, کوئی دیگر نہیں ہے. یہاں پر تو
آپ کے سامنے پورا شہر ڈوب رہا ہوتا ہے چند گھنٹوں کی بارش میں، یہ صورت حال اس تو کے ہے. علاوہ میں آپ کی بات آتی ہوں، لیکن ہمارے ساتھ نصرت سحر عباسی بیپر پہ. السلام علیکم نصرت صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ہلو ہلو ہلو. جی جی نصرت صاحبہ، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی پہلے تو آپ اپنی طبیعت کا بتائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا کرم، بہت شکر. اچھا جی، جس طرح سے آپ نے دیکھا ابھی 1 سے 8 تاریخ تک لاک ڈاؤن کی لگ چکا ہے، کراچی کی صورت حال آپ کے سامنے. پہلے کئی ہم ویو سے سروائیو کر چکے ہیں، اب یہ 4تھ ویریئنٹ جو آیا ہے، 4تھ ویو جو آئی ہے، اس سے ہم کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ ہماری کراچی کی عوام کس طرح سے سروائیو کرے گی؟ ہمارے تاجر کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ میں چاہوں گی آپ اس پہ اپنی رائے دیں. دیکھیے جی، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کراچی کی خاص طور پر، کراچی سے کشمور تک، جی جی ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو کیا کوئی بھی اتنے بڑے جو خدا کی طرف سے آئی ہے وبا، اس سے کوئی مر نہیں سکتا. لیکن ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے حکومت کی، اس میں سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے اگر شروع سے ہی طریقے سے اس چیز کو ڈیل کیا ہوا تھا، میرے خیال میں ایسی نیٹورک کی کافی قابو پا سکتی ہے، جس کا عوام کا بھی پورا قصور ہے. 1.5 سال ہو گئے اس وبا کو، اور 1.5 سال میں ہماری عوام کو کہہ کر تھک گئے کہ ویکسینیٹ ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوئے. اب اس وقت آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں ایکسپو سینٹر کی دیکھیں، پورے کراچی میں دیکھیں، ایک جم بالکل. غفیر ہے. لوگ پاگل ہو چکے ہیں، ساری رات کھڑے ہوئے ہیں لائنوں میں صرف ویکسین کرانے کے لیے. کیوں؟ کہ سم بند ہو جائے گی، اور سم بند ہو جائے گی تو تنخواہ بند ہو جائے گی. یہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو منہ دینے کے لیے اب یہ صرف حکومت کافی نہیں ہے، یہ ویسی نااہل حکومت ہے. یہ کبھی بھی ایسے حالات کو منہ نہیں دے سکتے. ایسے وقت میں جب ایسے حالات ہوتے تو ہمیشہ ہماری فوج آتی ہے، وہ ان تمام ایسے حالات کو سنبھالتی ہے. میں آپ کو بتا دوں، حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی والے جو اس وقت اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے نا، یہ لوگ ان کے گھروں میں جا کر ان کو پکڑ کر نکال کر ماریں گے، کیونکہ سارا قصور ان کا ہے. اتنا بڑا اماؤنٹ ہیلتھ کا کرونا کے حوالے سے ان کو ملا تھا، وہ اماؤنٹ یہ یوٹیلائز نہیں کر سکے. وہ پیسہ ان سے نکلوائیں گے، پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں گیا. اگر چاہتے تو پورے سندھ میں بڑے بڑے یہ ویکسین کے سینٹر بنا سکتے تھے. انہوں نے ویکسین کے حوالے سے جتنا بھی اسٹاف کیا تھا، ان اسٹاف کو انہوں نے تنخواہیں نہیں دی. اس کے باوجود وہ لوگ اس وقت عملہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری مل ملا کر اس حکومت کا حشر برا کرنے والی ہے. اور بلاول بیٹھ کر پنجاب کی بات کر رہا ہے، اور بلاول تمہاری سندھ کی حالت بہت خراب ہونے والی ہے. اس وقت فوج کو، قمر باجوہ صاحب کو سوچنا پڑے گا، عمران خان کو سوچنا پڑے گا، ان کو آنا پڑے گا، ورنہ کراچی کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں. بھوک افلاس بڑھنے والی ہے. اور جس طرح لاک ڈاؤن اور یہ سختی کر رہے ہیں، خود تو بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے اپنے بڑے بڑے محلوں میں، گھروں میں بیٹھے ہوئے، سب کچھ ان کو پرووائڈ ہے، پانی بھی ولایتی مل رہا ہے، کھانا پینا، اور جو عیاشیاں ہو رہی ہیں اس کا تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی عیاشیاں کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ لیجیے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وبا ایسی نہیں ہے کہ اس وبا کی وجہ سے خامہ خامے صرف عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میری آواز قمر باجوہ تک جا رہی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر غور کریں گے عمران خان. اور اس وقت یہ فوج کے بغیر یہ کنٹرول نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی بارشیں ہو گئیں، یہ ہو گیا، فوج آ گئی. اتنا بڑا پینڈیمک پھیلا ہوا ہے پورے کراچی میں، اور تم لوگ جو ہے وہ حکومت تو چین کی نیند سو رہی ہے، لیکن وفاقی طور پر اس پر ایکشن لینا پڑے گا، اور فوج کو آ کر اس سارا کنٹرول کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. اسٹریٹ کرائم نصرت صاحبہ کس قدر بڑھ چکا ہے، کیونکہ بھوک اور مفلسی کا عالم آپ کے سامنے، جس طرح سے ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ آگے آنے والا جو دور ہوگا وہ بہت خطرناک دور ہے. تو ابھی سے جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ چکا ہے، اور لوگ جو ہیں بھوک کے مارے خودکشیاں کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے ہم مطلب سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں کیسے سروائیو کریں جب آپ نے کاروبار بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، ٹرانسپورٹ بند کر دی، یہ پھر بعد میں کھولی، پھر عقل آئی کہ دو کی سواری نہیں ہے، اب سب آ سکتے ہیں. کہاں سے آئیں گے ویکسین کروانے؟ لوگوں کا جب اب کاروبار بند ہے، جو دہاڑی دار ہے وہ کہاں سے کمائے گا، کھائے گا، گھر لے جائے گا، بچوں کو کھلائے گا؟ تو پھر لازمی ہے ان کے بچے نکلیں گے، وہ اسٹریٹ کرائمز پر نکل آئیں گے. جو بھی ملے گا اس کو پکڑیں گے، لوٹیں گے، اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت ہونی چاہیے. حکومت کہاں ہے؟ کہاں ہے مراد علی شاہ صاحب، وزیر داخلہ صاحب، آپ کی پولیس، آپ کے آئی جی، آپ کے پورا عملہ، سب دب کے بیٹھے ہوئے ہیں.
और सब सही। मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबको पता पहुंच रही है मेरी आवाज, लेकिन आवाम रो बहरहाल रही है, आवाम बहुत परेशान है। आवाम ही तो परेशान है, बाकी कौन परेशान है मुझे बताएं? गरीब आवाम परेशान है, उनको अपनी एक जिंदगी के लाले पड़े हुए, ऊपर से खाने पीने के लाले पड़े हुए। तो जो हमारे हुक्मरान हैं, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने लूटा, जिन्होंने अपने माल बनाए हुए, बस अब वो इन हालात को देख रहे हैं और कुछ तो भागने की तैयारियों में और कुछ कह रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे ही कोई सिलसिला बन जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। और ये इन हालात को देखते हुए इस वक्त फौज का आना नागजीर हो गया है और इन कराची के खास तौर पे इस हालात को कंट्रोल करने के लिए फौज को आना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने अपना वक्त दिया। जिस तरह से नुसरत साहिबा ने कहा कि जो अभी सिचुएशन है इससे ज़्यादा आगे वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, खुदा न ख्वास्ता हम तो दुआ करते हैं कि इस आलमी वबा से हमारे जल्द से जल्द जो है जान छूट जाए। अगर इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मतलब किस तरफ हम जाएंगे? बिल्कुल, आप ये देखिए अगर मेडिकल स्टाफ वो खुद सेफ नहीं है अभी। खुद सेव नहीं है, उनको भी वो फैसिलिटीज़ दी नहीं गई, बिल्कुल। वक्त से पहले देनी चाहिए थी उनको भी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर भी जो इंतकाल कर चुके हैं, बेचारे शहीद हुए हैं कोविड की वजह से। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि घरों में रहे, पब्लिक निकले ना, तो फिर आप के इलेक्ट्रिक को पाबंद करें कि वो लोड शेडिंग ना करे। एक्स्ट्रा लोड शेडिंग कर रहे हैं, फिर छोटे घर हैं यहाँ पर 80-120 करके घरों में रहने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादातर हैं, ज़्यादा 60-60 गज के घरों में, 40-40 गज के घरों में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो जब आप बिजली भी नहीं उनको देंगे, लोड शेडिंग करेंगे, आप कई को पाबंद भी नहीं कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अगर लोग ऑफिस जाएंगे ट्रांसपोर्ट पर, आप बसों का हाल तो देखा करें, लोग भरे में उस बसों के अंदर ऊपर नीचे भरे में। वैसे तो हर ताजरों के ऊपर पाबंदी लगा दी, आवाम के ऊपर पाबंदी लगा दी, रेस्टोरेंट सब चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं, किराना मार्केट्स में शॉप्स हैं वो भी बंद करने का मेरे ख्याल से कह दिया है। तो वैसे तो आप इतनी स्ट्रिक्टनेस करें, लेकिन जो मिनी बसेस चल रही हैं या चंचीज़ चल रही हैं और दीगर ट्रांसपोर्ट वगैरह चल रही है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिए जा रहे? वैसे तो हमारी ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई है, हमारी पुलिस भी खड़ी हुई है सड़कों पे, लेकिन वो रिश्वत की आड़ में सारे मामला। इस हवाले से करना इनको ही चाहिए था कि मेरे ख्याल में 13.5 साल के दौरान सिंध हुकूमत ने कि मुख्तलिफ वज़रा आए हैं, ट्रांसपोर्ट के वज़ीर इनके, और मुख्तलिफ वज़रा ने बड़े बड़े नारे दावे किए हैं कि हम 400 बस उतारेंगे, हम 2000, हम 5000, हम 200। आज तक इस शहर पर जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, इस शहर के टैक्सेस के बुनियाद पर तमाम इदारों की तनख्वाहें बन रही हैं, तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इस शहर के अंदर नहीं हो रहा। इस शहर में तामीराती तरक्याती, हेल्थ के सेक्टर पे, एजुकेशन के सेक्टर पे, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर पे और अदर्स किसी सेक्टर्स पे भी कोई काम नहीं हो रहा। आपने इस शहर को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, ठीक है ना, और इस शहर पर फिर भी नजरें गाड़े बैठे हैं कि ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कि बस इसका अंडा खाना है और मुर्गी को कुछ खिलाना नहीं है। आवाम हमारी समझ चुकी है, वो कब तक करेगी, कब तक सर्वाइव करेंगी? मतलब मैं अगर ताजरों की बात करूँ, आप लोग कब तक लोगों को घर बिठा के तनख्वाहें देंगे? अपने जो आप लोगों के एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप लोग किस तरह से खुद सर्वाइव कर रहे हैं, आप उनको भी आप लोग लेके चल रहे हैं, तो मतलब ये कब तक हुआ, किस हद तक मतलब आप लोग सपोर्ट करेंगे? खुद सोचा अगर हमारी फलाई NGOs नहीं हो तो फिर तो लोगों का मतलब अल्लाह हाफ़िज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी नुसरत साहिबा ने भी बात की, साजिद साहब ने भी बात की, वही बात की जिसकी निशानदेही हम कर रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं कि लोग सड़कों पे निकलेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, नोचेंगे, लूटेंगे। ये वही दौर आ रहा है नफ्स नफ्सी का जिसमें कुरान में जिक्र है। तो हमने यही बात कही कि देखें, जब मुकम्मल आप कारोबार के, जैसे तनख्वाहदार तबका जो है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट मुलाजिम है, उसकी तो तनख्वाह सैलरी का एक सिस्टम है, वो तो बन जाएगी, लेकिन जो लोग मार्केटों में अपना कारोबार करते हैं या मार्केटों में जॉब करते हैं, मसाइल उनके लिए हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी वाले मामलात उनके साथ हैं। तो जब वही बात है कि कोई अगर अपने घर में भूख देखेगा तो वो घर में तो नहीं बैठेगा ना, और इसीलिए हमने कहा था कि ये मुकम्मल और फिर अभी किराना मार्केटों के हवाले से पिछले जितने भी लॉकडाउन गुजरे हैं तो उसमें 45 दिन का भी लॉकडाउन गुजरा था, उसमें भी किराना मार्केट्स बंद नहीं हुई थी। तो इसमें अभी 2 दिन से देखा जा रहा है कि आज तीसरा दिन है कि किराना मार्केट अभी मुकम्मल तौर पे बंद है। तो ये भी एक तूफ़ान आएगा। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। किराना मार्केट से इन्होंने शॉप्स बंद कर दिए हैं, सारे मामला बंद कर दिए, लेकिन 5 शॉप खोल के रखी है उन्होंने। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब सवालिया निशान है कि वो क्यों खोल के रखी हुई, जबकि आप बताएं अगर कोई स्मोकर है तो जो स्मोकिंग करता है
اس کے تو آلریڈی جو ہے اسموکنگ سے اس کے لنگس ڈیمیج ہو رہے ہیں، اور مطلب اور آپ نے لوگوں کو جو ہے نا آزادی دے دی کہ آپ تم لوگ کھلے عام یہ کرتے جاؤ. وہ دیکھیں ہم تو جو بھی اگر صحت کے لیے نقصان چیز ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہم تو کاروبار کوئی سا بھی ہو وہ بند کرنے کے ہم تو حق میں ہے ہی نہیں. ہم نے تو کہا ہے کہ اس کو بھلے آپ زیادہ کوئی مسائل آ رہے ہیں اس کو لمیٹڈ کریں، پھر اس کے بعد ویکسینیشن کے عمل کو تیز کریں، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے سہولیات دیں. اب ویکسینیشن کا عمل آپ صرف 2-3 پوائنٹ ہی آج ہم نے ڈسکس کرے ہیں کہ ایکسپو سینٹر دیکھ لیں اور دیگر 3-4 جگہ کی اب ہم نے بات کی تو وہاں حشر کیا ہوا ہے. بہت برا اگر پہلے سے بہترین پلاننگ کی جاتی. اب کیوں جیسے آپ نے بتایا کہ کل مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ ہم یو سی سطح پہ، تو یو سی سطح پہ پہلے اگر اس کو کر لیا جاتا، مارکیٹوں کی سطح پہ پہلے ہی کر لیا، مارکیٹوں کی سطح پہ چند مقامات پہ تو انہوں نے کئی سہولیات دی، وہ بھی وہاں کی مقامی ایسوسیشن نے اپنی ایفرٹ کر کے ان کو جو ہے پابند کیا کہ چلیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کو لگوائیں، لیکن وہ بھی اس تعداد میں نہیں ہو سکا. تو یہ یو سی سطح پہ یا خصوصی طور پہ، جیسے ابھی ہمیں نہیں پتا، نصرت صاحبہ نے کہا کہ بڑا فنڈ آیا تھا تو خصوصی طور پہ کیمپ یا ایسے سینٹر قائم کیے جانے چاہیے تھے سندھ حکومت کو، کہ 600 ملین تو سندھ حکومت کو ایسے سینٹر قائم کیے کرنے تھے جہاں پہ جو یہ ابھی لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں رش کی جو صورتحال ہے، سمجھ رہے، یہ بھی ایک المیہ بن سکتا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی بھگدڑ ہو جائے، کوئی دیگر معاملات ہو جائے تو یہ بھی کوئی بڑے المیہ سے کم انہوں نے نہیں. جتنے ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے ہیں وہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ بھی عوام نہ جو ہے لیڈیز کی لائن الگ ہے اور نہ ہی جینٹس کی لائن الگ ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب مکس ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی مطلب عجیب سا نظام اتنی بڑی تعداد میں، دیکھیں اتنی بڑی تعداد وہاں پہ میں مطلب بدتمیزیاں الگ چل رہی ہیں اور باقی ایس او پیز میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال بار بار کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ نے کتنے ایکٹس چلا دیے ہیں اس حوالے سے، کتنی جگہ پہ انہوں نے مطلب اس حوالے سے مطلب ہر بندہ ہی بول رہا ہے کہ آپ ایس او پیز کا خاص طور پر خیال رکھیں. لیکن اس ایکسپو سینٹر میں جو لوگ ویکسین لگوانے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ خود بھی ماسک نہیں پہنے، وہاں کا عملہ ماسک نہیں پہنا ہوا. تو وہ لوگوں کو کس طرح سے جو ہے بتائیں گے؟ پہلے آپ خود عمل کریں تاکہ آپ دوسرے کو کہنے کے قابل ہیں. اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ نکلیں گے، صحیح نا، تو ان کو آپ کیسے سب اس پہ عمل کرا سکتے ہیں؟ اور پھر آپ چلیں وہ آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے موجود 6-6 8-8 10-10 گھنٹے وہاں موجود ہیں. تو جب ایک حکومت کا ہی سینٹر ہے، ایکسپو سینٹر حکومتی سطح پہ، جب میں حکومت سے یہ بات کہتا ہوں، جب آپ ایک اپنے سینٹر پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر سک رہے ہیں، صحیح ہے، تو آپ ہم پہ الزام کیوں دیتے ہیں کہ آپ مارکیٹوں میں ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں؟ صحیح ہے نا. حالانکہ ہماری مارکیٹوں میں کوئی آج کل آپ کو پتہ ہے کام کی وہ پوزیشن نہیں، ایسا رش نہیں ہوتا، مارکیٹوں کا رش تقریباً ختم ہے. تو وہ مارکیٹوں میں اگر کوئی رش بڑھتا ہے تو وہ عید یا کوئی ایونٹ وغیرہ آتا ہے تو اس حوالے سے بڑھتا ہے، لیکن عام طور پہ مارکیٹوں میں وہ رش اب نہیں ہے جو رش پہلے ہوا کرتا تھا. تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہماری مارکیٹیں اس سے زیادہ ایس او پیز پہ عمل کر رہی ہیں، کرتی رہی ہیں، اور مارکیٹوں کو کھولیں، عمل درآمد کریں گی. تو یہی ہم نے کہا ہے کہ پھر دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کل بھی ہمارے کچھ لوگوں نے یا اور بھی ہمارے دیگر تاجر کچھ احتجاج کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے. دیکھیں ابھی کل بہت ساری جگہوں پہ بریفنگ بھی ہوئی ہے یہ وائرس کے حوالے سے کہ اس کی جو خطرناک پوزیشن ہے، جو بھی معاملات ہیں، تو ہم بھی چلیں 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. ہم نے بھی یہ کہا کہ چلیں، لیکن آپ کم سے کم ایسے فیصلے کریں نا. جب ہمیں جتنے بھی ماہرین نے بریفنگ دی انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا علاج، اس کا حل یہ ہے کہ آپ ویکسینیشن کرائیں، اس کا حل بند کرنا نہیں ہے، اس کا تو ویکسینیشن پہ ہی توجہ دی جائے نا زیادہ. جب ویکسینیشن پہ آپ پوری توجہ نہیں دے رہے ہیں، مارکیٹیں بند کرنے پہ توجہ دے رہے ہیں، ویکسینیشن سینٹر کے حال دیکھ لیں. یا تو اتنے ٹائم میں جب آپ نے اگر یہ لاک ڈاؤن کرنا تھا تو اضافی ویکسینیشن سینٹر یا مارکیٹوں میں ہی یا ٹاؤن وائز اس کو یا یو سی وائز فوری طور پہ ان کو 3-3 4-4 اور 5-5 دن کے لیے وہ کیمپ لگا دینے چاہیے تھے. کیونکہ مارکیٹوں میں ابھی تو رش نہیں ہے، وہ مارکیٹوں کو استعمال میں لے لیتے. اگر ان کے پاس جگہیں نہیں تھی، گراؤنڈ ہے، ان کو استعمال میں لے لیتے. تو یہ جو مختلف جگہوں پہ رش پڑ رہا ہے، یہ رش جو ہے خود بخود ڈیوائڈ ہو جاتا اور ایس او بیز بھی فالو ہوتی، لوگوں کو ویکسینیشن بھی ہو جاتی، وبا سے بھی بچتے. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جہاں جہاں لائنوں میں لگے ہیں اور خود ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایس او پیز کی پابندی نہیں ہو رہی. کوئی بھی اس سے اگر اس وائرس کا شکار ہو جائے، پھر وہ اس کی فیملی اس سے شکار ہو جائے، دوسرے ہو جائیں، اس طریقے سے تو یہ بڑھے گا. تو یہ
نتیجہ وہی ہے کہ غلط حکمت عملی اچھا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے، ہم ویسے تو عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر میں بات کروں جو سویپرز ہیں، وہ جو لوگوں کے گھروں میں سے کچرا اٹھا رہے ہیں یا ان کا جو بھی ویسٹیج وغیرہ ہے جو بھی، یا ہاسپٹلس کی، تو ان کے لیے کیوں کسی قسم کی کوئی جو ہے مطلب ان کو کیوں نہیں اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی جا رہی، پوری کٹس کیوں نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، آپ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، آپ ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں، اور وہ سارا جو سامان ہے، جو سارا کچرا گندگی ہے، وہ آپ لے کے وہ ہاسپٹلس کے کوئی کووڈ پیشنٹ ہو یا کوئی کسی کے گھر میں آئسولیٹ کیا ہوا ہو، وہ جو سارا سامان ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے آواز ضرور اٹھائیے گا، تو وہ بھی اس سے افیکٹونیس ہو سکتے ہیں، اور وہ خود بھی انسان ہے، اور وہ اپنے گھر میں جائیں، وہ ان کے بچے اس سے افیکٹ ہو، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ویسے تو ہم لوگ ایک سویپر کو مطلب لیکن ہم تو خیر بہت زیادہ ان کو میں رسپیکٹ کرتی ہوں کہ ان کے ظاہر اگر وہ نہیں ہو تو ہمارا پورا کراچی شہر کچرے کا ڈھیر بن جائے، پورے پہاڑ بن جائے یہاں پہ، تو ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں، تو میں ان کو بہت زیادہ اس لیے میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں اس چیز میں، تو یہ ہے کہ میں مطلب میرے پاس جب مطلب ہمارے گھر میں جو آتے ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ماسک پہنیں، آپ لوگ بھی احتیاط کریں، بولتے ہیں ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ تو دیکھیں جو اگر حکومت سے منسلک لوگ ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کی ذمہ داری ہے جو اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ میں نے پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ تاجروں کا بوجھ تو تاجروں پہ ڈال دیتے ہیں، دکانداروں کا بوجھ جی تاجر رہنما جاتے ہیں ان پہ ڈال دیتے ہیں، جی آپ کے تاجر ایس او پی اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو جو ادارے ہیں، جو اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے یا گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو وہ اس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو ایس او پیز فالو کروائیں یا ان کو جو چیزیں سہولیات چاہیے ان کو میسر کرو، ماسک ہو یا دیگر جو بھی چیزیں، تو یا ویکسینیشن کرانا، تو وہ اس ادارے کی یا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اگر سب اپنی ذمہ داری کو، ہم بھی اپنی ذمہ داری کو، دیگر اور بھی لوگ اپنی ذمہ داری اور حکومت بھی اپنی ذمہ داری کو اگر نبھائے گی ایمانداری کے ساتھ، تو پھر اس سارے معاملات سے جو ہے نا صحیح طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس پہ صرف سیاست ہوتی رہے گی، اس میں صرف کرپشن ہوتی رہے گی، اس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی رہے گی، ہم احتجاج کی طرف ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ کیوں ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم لیکن کب تک روکیں گے؟ صحیح ہے نا۔ آپ اگر کسی طبقے کو بند گلی کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں، تو ہمیں بند گلی کی طرف نہ لے جایا جائے، بند گلی کی طرف تاجر برادری جا رہی ہے، نقصان کی طرف جا رہی ہے۔ حکومتی سطح کے لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے اپنے پیارے انہوں نے دبا دیے ہیں، بہت مطلب یہ خطرناک ویریئنٹ ہے، اور اس سے اور کتنے خدا نخواستہ لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں، کتنے پرسنٹ کیسز تو ہمارے سامنے ابھی کل سے، اگر میں کل کی بات کروں تو کل ہی کتنے زیادہ پیشنٹس تھے کہ لوگ ہاسپٹلس نے منع کر دیا کہ اب ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہاسپٹلس بھی تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں پھر یہ بات ہو جاتی ہے، شاید کوئی اس بات کو سیاسی لے لے، ہم تو غیر سیاسی ہیں، تاجر بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، ایسے تاجر بھی غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ معصومانہ جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، میں اپنے بچپن سے انہی ہاسپٹلس کے نام سنتا آ رہا ہوں، جنا، سول، سندھ گورنمنٹ، 2 4 5 طرح کے، اس طرح کے، کوئی خصوصی حکومت نے کوئی اس کے علاوہ بڑے ہاسپٹلس بنائے جو سرکاری طور پہ، کہ ہمیں پتہ لگے کہ نہیں یار یہ ہاسپٹلس کی تعداد اس طریقے سے ہے، یا چلیں کرونا کو 18 ماہ ہو گئے، اس 18 ماہ میں کرونا کے لیے کوئی ہمارے کراچی سب سے بڑا، یعنی بعض ملکوں سے بھی جو ہے نا بڑا ہمارا یہ شہر ہے، ہمارے لیے تو سب سے بڑا ہے۔ نہیں، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہاں پہ 2 3 4 ایسے خصوصی طور پہ کرونا پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ لوگوں نے تو چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے مجھے یہ بات بتائی کہ پھر کیا کرا، گورنمنٹ نے جیسے ہی لہر ختم ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی بھی آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر لہر آتی ہے تو پھر وہ جو ہمیں بھی جب پتہ لگتا ہے جی یہ کاروبار کا ٹائمنگ کم کر دی، کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا، اور احتیاط ہوئی اور پھر وہ بند ہوئی اور ایس او پیز ختم ہوئی، تو اس پہ اگر یہ باضابطہ طور پہ اس طرح یہ لہر ہے، ہمیں نہیں پتہ کب چل، اللہ کرے یہ آخری لہر ہو، تو اگر یہ اس طریقے سے سمجھ لیں 2 سال ہو جائیں گے سارے معاملے کو، سال مکمل ہونے پہ، تو اگر یہ 1 2 سال اللہ نہ کرے اگر ایسا ہی چلنا ہے تو اس کے لیے باضابطہ طور پہ ایک بڑی پلاننگ کرنا پڑے گی، بڑی پلاننگ نہیں کریں گے تو جو اب صورتحال جاری ہے، کیوں وہ کہتے ہیں نا کہ بس لوگوں کی اب حد ہو گئی ہے، لوگوں کا جو ہے اب صبر جواب دیتا جا رہا ہے، صحیح بات ہے، تو ایسا نہ ہو پھر صبر جواب دے جائے، لوگوں کے پاس اگر احتجاج نہیں کریں گے، گورنمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
तो फिर उनके बाद ख्याल ये होता है वो खुदकुशी करें। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के एमपी अरसलान ताज। मैं अरसलान ताज साहब, मैं आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़ाहिर आपकी अपनी भी मसरूफियात हैं, उस पर आपने अपने हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए, कराची शहर के लिए वक्त निकाला। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो एक सिचुएशन, एक आलमी वबा से हम गुजर रहे हैं, एक तरफ फिर से हम जो है लॉकडाउन की जानिब जा चुके हैं, तो ये मामला कब तक चलते रहेंगे? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का भी मैं रद्द अमल इस पर देख रही हूँ, आपने भी सिंध गवर्नमेंट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। जी हेलो लॉकडाउन का फैसला शाह साहब ने किया है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी नाकामी एक तरह की तस्लीम की है उन्होंने, कि पहले तो ईद बनाने वो गांव गए, खुद उन्होंने कहा कि मैं गांव गया, गांव से वापस आया तो उससे कोरोना फैला, तो एक चीज़ उन्होंने तस्लीम की। फिर दूसरा उन्होंने बयान दिया कि अगर आप कार्ड नहीं दिखाएंगे तो पुलिस को चंदा देना पड़ेगा। ये वो हकाइक हैं जो मुराद अली शाह साहब ने बिल्कुल ठीक बताए हैं कि यही इनका लॉकडाउन यही है। पहले इन्होंने एसओपीज की धज्जियां उखेड़ी, पीटीएम के जलसे किए, सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब बिलावल के साथ जो है वो कश्मीर इलेक्शन घूमने गए, वहाँ से कोरोना लेके आए, फैलाया, फिर ईद पे गांव देहातों से लाके शहर में कोरोना फेंका, फिर उसके बाद शहर को लॉकडाउन लगा दिया। तो ये क्या है, इनको खुद ही समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन करना है क्या करना है। सिर्फ जो है इन्होंने एक दिखावे के लिए ये लॉकडाउन का ऐलान किया है। मैं इस वक्त चैलेंज करता हूँ सिंध हुकूमत को, कराची में लॉकडाउन तो होता है, कर ही नहीं सकते लॉकडाउन, हो ही नहीं सकता लॉकडाउन। इन्होंने से पुलिस के जरिए चंदा वसूल करना है वहां से, प्यार का करिए चंदा वसूल करना है वहां से, और इनका कोई भी प्लान नहीं। ये बताएं कि तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। पिछले साल कोरोना जब लगा, कोरोना में लॉकडाउन लगा था, उसको 1.5 साल से पता है। इन्होंने कितनी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट की, इनके अस्पतालों में इन्होंने कितनी जगह जो है वो बढ़ाई, कितने इकदाम ऐसे किए जो इनको करने चाहिए थे। आप देखें सीधे सुबह में घर घर ड्राइव स्टार्ट हो गई है, मोबाइल वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है जी, अपनी कैपेसिटीज बढ़ा ली है। यहाँ देखिए, यहाँ एक एक्सपो सेंटर है, बस उसका जो हाल देखा आपने, बिल्कुल हो गया, उसका हाल देखिए। ये तो लॉकडाउन लगाना कोई हल थोड़ी है। पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन नहीं लग रहा, वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है। तो मतलब किस तरह से फिर क्या हल होना चाहिए क्या? लेकिन सिंध गवर्नमेंट के पास तो एक वाहिद हल सिर्फ लॉकडाउन है। नहीं, उनके पास तो कोई हल ही नहीं है ना। ये तो वबाले जान हमारे लिए 13 साल से बने हैं। ये तो कोरोना वायरस कोरोना की वबा तो अभी आई है, ये तो वबाले जान हमारे लिए 13 साल से हैं। इनके पास कोई हल ही नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए, ड्रामेबाजी के लिए इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, और सिर्फ इसलिए कि इन्होंने देखा कि जी पूरे पाकिस्तान जो है वो उठ खड़ा हो रहा है, उसकी मईशत जो है वो बहाल हो रही है, तो इन्होंने सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान में इन्होंने कहा कि जी मईशत को थोड़ा और टीका लगाएं हम। तो ये तो सारा मतलब कोई प्लान ही नहीं है इनके पास। ये बताएं तो, कारकर्दगी तो बताएं ना। इन्होंने किया क्या है 1.5 साल के अंदर, कोविड के दौरान किया क्या? वो 20 लाख थैले इन्होंने अनाउंस किए थे, आज तक वो दिए नहीं है। लॉकडाउन की कोई तैयारी होती है, आपने वो प्लान किया किस तरह लोगों को जो है वो पहुंचाएंगे, जो गरीब हमारे आबादियाँ हैं, जो गरीब मजदूर तबका है, जो रोजगार से महरूम हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? पहले ये लॉकडाउन के जरिए लोगों को जो है बेरोजगार करते हैं। इनके पुलिस जो है वो रेडीदार को जो है वो लाते मार के उसकी रेडी फेंक देती है सड़क पे। फिर गरीब जब बेरोजगार हो जाता है तो बिलावल साहब कहते हैं कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो भाई तुम्हारे इकदाम की वजह से बढ़ रही है। पूरा मुल्क कराची शहर में आके रोजगार कमाता है, और तुम जो है वो इस तरह के इकदाम करोगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। बिल्कुल। और इससे हमारे ताजिर तबका कितना मुतासर हो रहा है? देखिए, ये तो हर तबका मुतासर है। इस लॉकडाउन से हर तबका मुतासर है। अगर कोई मुतासर नहीं है तो रिश्वत लेने वाला मुतासर नहीं है, अगर कोई मुतासर नहीं है तो करप्शन करने वाला मुतासर नहीं है, उसकी जेबें गर्म हो रही है। पुलिस का आप देखें चांदी उस खिलाफ ये मुराद अली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुलिस की चांदी हो गई है। इतना अगर लॉकडाउन, मुझे लग रहा है कि मुल्क का कटरा उतारने के लिए लॉकडाउन लगाया कि पुलिस मुल्क का कटरा उतार देगी 10 दिन के अंदर, इतनी चांदी हो जाएगी उनकी। सही बात है। मुराद अली शाह साहब निकम्मे आदमी हैं, इनको कुछ नहीं आता। 1.5 साल की मेहनत। सिर्फ एक सवाल है मुराद अली साहब, आपसे 1.5 साल में बताएं कि आपने क्या किया सूबे के अंदर कोरोना को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए,
सिवाय बड़े बड़े दावों के, सिवाय सोशल मीडिया में ट्वीट खेलने के, आपने अमली इल्जाम कितने किए? 20 लाख सिर्फ राशन का फैला हुआ बता सकते हैं, बाकी सब छोड़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है जो कि मतलब ये एक लॉकडाउन भी करप्शन की नज़र हो चुका है। बहुत शुक्रिया अरसलान ताज साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जिस तरह से भी अरसलान ताज साहब ने कहा कि जो गरीब तबका है उनकी रेडियो को, मतलब मैंने जब भी खुद ये देखा सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा इस तरह की वीडियोस जो वायरल हो रही हैं कि उनकी जो है पुलिस वाले आते हैं, उनके जो ठेले उनको गिरा देते हैं, उनका सारी ज़िंदगी का समझे यही सरमाया होता है, मतलब उनके पास और तो कोई कारोबार है नहीं। आवाम और पुलिस में बुरी तरह से, मतलब एक तरह से ये तो एक इंतशार, एक नफ़रत की तरफ लेके जाया जा रहा है। पुलिस का वैसे ही आपके सामने लोगों, आपको पता है कि लोग कितना अच्छा पुलिस को समझते हैं, तो इनकी इस हरकतों की वजह से पुलिस को और मतलब किस तरह के अल्फाजों से लोग नवाज रहे हैं तो आपको भी पता है। लेकिन हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए अगर मैं बात करूं पोर्ट कासिम की, जहां पे इतने कंटेनर्स लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो चांदी है वो तो अपनी जगह ही चमक रही है, वो तो आपको पता है। और साथ साथ उन्होंने कंटेनर्स को बाहर निकलने से भी मना कर दिया। इससे क्या फ़ायदा, ये किस जो है साजिश के तहत काम किया जा रहा है, इससे बैरून मुल्क को जो है ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, ना कि हमारे पाकिस्तान को। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी साजिद साहब आप थोड़ा सा इसके ऊपर तबसरा करें, मतलब ये क्या मामला चल रहा है, ये कोई साजिश के तहत किया जा रहा है पूरा जो लॉकडाउन, या फिर ये मतलब कोई वाकई इसमें हकीकत है? देखिए आपने 3-4 अपने गेस्ट से बात की, जी जी, उसमें एक चीज़ सब ने कॉमन बात की और सब ने जिक्र उस चीज़ का किया कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम बिल्कुल नहीं किया ना। फ्लॉप हो चुके हैं बुरी तरह। अच्छा, अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले अमेरिका की एक रियासत के अंदर एक सिटी के मेयर ने अनाउंस किया कि $100 एक पर आदमी को देंगे वो, और पर फैमिली मेम्बर को देंगे वो आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं, यानी वो ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ऑफ़र ये है कि आपकी थ्रेड ये है कि हम सिम बंद कर देंगे, ठीक है ना, हम सैलरीज रोक देंगे, हम मुख्तलिफ इदारों में जो लोग जॉब्स करते हैं उनकी सैलरीज रोक देंगे, आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, आप थ्रेड कर रहे हैं ना, आप फैसिलिटेट उनको नहीं कर रहे हैं, ये रॉन्ग है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक करप्ट गवर्नमेंट है। गुज़श्ता 13 साल के दौरान सिंध के तमाम इदारों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आने वाला है कि अर्बन में रहने वाले लोग, कराची में रहने वाले लोग, हैदराबाद मीरपुर ख़ास में रहने वाले लोग किसी के ग़ुलाम नहीं है। वो आपके वोट बैंक भी आपका इन सिटीज़ के अंदर नहीं है ना, 0.1% आपका वोट बैंक है। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि रूलर्स के गरीब लोगों की क्या मजबूरियाँ हैं कि वो आपसे इतना दबे हुए हैं, हो सकता है आप FIR कटवा देते हैं, उनको बंद करवा देते हैं, उनको किस तरह से आप उनसे वोट देते हैं सबको पता है, सबको तरीक़ेकार पता है। लेकिन इस शहर के लिए रहने वाले लोग आपके ग़ुलाम नहीं हैं। अगर आपने ज़्यादा इस शहर में बदमाशी करने की कोशिश की, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, डेवलपमेंट के काम ना करवा कर, ट्रांसपोर्ट शहर पे ना लाकर, हेल्थ के सेक्टर में काम ना कर, एजुकेशन के सेक्टर में काम ना कर, आपने अगर ये प्रूफ बार बार किया कि हमारा, एक तो आपका ताल्लुक़ इस शहर से नहीं है, आप अक़लियत हैं इस शहर के अंदर और आप इस शहर पे रूल कर रहे हैं, सब रॉन्ग है। मेरे ख्याल में वो वक्त आने वाला है कि लोग आपको आपके बंगलों से बड़े बड़े निकाल कर आपको मारेंगे और आपकी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। आपका रूट है, आप रहते हैं डिफेंस में, अंदरूनी सिंध में रहते थे पहले, फिर डिफेंस में सारे के सारे आ गए। आपका रास्ता डिफेंस से लेकर और सिंध असेंबली तक का है या CM हाउस तक का है, उसके अलावा इनको किसी रास्ते का इल्म नहीं है, मालूम इन लोगों को नहीं है इस शहर के अंदर क्या हो रहा है। आपने सिटी गवर्नमेंट को इख्तियार ना देकर जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी की। आपको चाहिए था कि आप बल्दियाती सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करते कि आज UC की सतह पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भरपूर अंदाज में काम कर रहे होते, उस ज़माने के अंदर काम कर रहे होते। आपको फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन करवाने चाहिए थे। इस शहर के साथ सेंसेस हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस शहर की आधी आबादी को कट कर दिया गया। मेरे ख्याल में इदारों को भी सोचना चाहिए कि इस शहर के साथ क्या हो रहा है। डिसफ्रेंचाइज एक लफ्ज़ है कि इसका मतलब ये कि निकाल देना, फेंक देना, अपने आप से जुदा कर देना। तो इस शहर को अपने आप से जुदा ना करें, आप लोगों ने मिलकर जुदा कर दिया है, इस शहर को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। ये शहर कमा कर देने के लिए सबको है, लेकिन इस शहर को देने के लिए कोई
1 रुपया देने को तैयार नहीं है। अगर मोटरवेज बनती हैं, दुनिया के अंदर रूल्स ये हैं कि जो आपने पोर्ट का जिक्र किया, दुनिया में जब भी कभी मोटरवेज बनती है तो उसकी ब्रांचेस पोर्ट से निकलती हैं, फिर वो उस सिटी के अंदर, प्रोविंस के अंदर, फिर अदर प्रोविंस, अदर सिटीज़ के अंदर, इस तरह वो फैलती हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर ये हुआ कि सबसे पहले अगर मोटरवे बनाई गई तो स्टार्ट पंजाब से की गई, फिर KPK में भी बनी है। यहाँ का मोटरवे का हाल तो आपके सामने M9 मंसूबा कराची हैदराबाद मोटरवे इस हवाले से है। मुझे अच्छी तरह गिलानी साहब पाकिस्तान थे, हम इनके पास गए थे, हमने इनके पास लियारी एक्सप्रेस वे, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, K4, S3 तमाम प्रोजेक्ट उनके सामने रखे। M9 कराची हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा इनके सामने रखा। उस ज़माने के अंदर इन्होंने नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बनाया। लेकिन दुनिया के अंदर कभी भी हाईवे पे मोटरवे नहीं बनती, उस पर लोकल ट्रैफिक नहीं चलता है, उस पर ट्रॉलर, उस पर बिजनेस पर्पस के अंदर जो माल दूसरे ममालिक के अंदर, अदर सिटीज़ के अंदर जाता है, प्रोविंसेस के अंदर जाता है, सिटीज़ के अंदर जाता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाता है, यूसी के अंदर जाता है, उसके लिए अलग इंतजाम किया जाता है। लेकिन आपने हाईवे पर मोटरवे बना दी, उस पर रक्षा भी चल रहा है, उस पर मोटरसाइकिल भी चल रही है, सुजुकी भी चल रही है, ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। तो ये ज्यादती है, इस शहर के साथ ज्यादती है, हाँ नहीं है, इस शहर के साथ ज्यादती है। तो आज आपने सबसे बड़ा जुल्म ज्यादती ये किया कि आपने इस शहर की आबादी को आधा गिना। MQM की कोशिशों काविशों की वजह से कैबिनेट में आवाज़ उठाई MQM ने, तो 2021 के अंदर दोबारा से रीसेंसस होंगे यहाँ पर और दोबारा से सेंसस किए जाएंगे, मर्दमशुमारी की जाएगी। मैं समझता हूँ कि उसमें इंसाफ किया जाएगा। इस शहर अगर मैं समझता हूँ कि इदारों को सोचना चाहिए कि आज सिंध का बैलेंस आउट हो गया है। MQM को कमज़ोर करने की वजह से सिंध का बैलेंस आउट, जो ज़बरदस्ती 2018 के इलेक्शन में की गई है, जिस तरह से लाकर बिठाया गया सबको, बहरहाल ये अच्छा हुआ कि एक दफ़ा दीगर लोगों को भी MNA MP यहाँ के बन गए, ताकि शहर के लोगों को कंपेयर करने में आसानी हो गई है कि यार वो MQM के लोग कैसे थे और ये कैसे आने वाले। बहुत हो गया इस शहर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई इस शहर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। आप इस शहर को दें, इस शहर के अंदर इंसान रहते हैं, इस शहर में जानवर नहीं रह रहे, इस शहर के अंदर भेड़ बकरियां नहीं रह रही कि आप इनके साथ जैसा चाहे सलूक करें। सियासी लोग, अगर कोई सिंध गवर्नमेंट है तो उनका सलूक अलग है, दीगर लोगों का सलूक अलग है, दीगर इदारों का सलूक इस शहर के साथ अलग है। मेरे ख्याल में मेरिट को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आप देखें कि पुलिस यहाँ की नहीं है, इंटीरियर सिंध से लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पर, फिर वहाँ जॉब्स निकलती हैं, फिर उनको अपॉइंट किया जाता है, फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर वहाँ जॉब खाली होती है। तो इस शहर के लोग कहाँ जाएंगे? इस शहर के लोग कहाँ जाएंगे? इस शहर के लोगों के पास रोज़गार नहीं है क्या? इस शहर के लोगों के लिए सिर्फ पान और गुटखा बेचना है, या छोटे किराना की दुकान खोल के बैठे बेचारे पढ़ लिख कर, या कि मोटर मैकेनिक का काम करें? यही रह गया इस शहर के लोगों के साथ। इस शहर में जिस तरह आबादी का लोड है, ये जिम्मेदारियां हुकूमत सिंध की हैं, ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है कि वो प्लानिंग करे, मनसूबाबंदी करे। बेहंगम आबादी बढ़ती जा रही है, कोई प्लानिंग नहीं, जिसकी मर्जी है कोई कहीं पर ज़मीन बना ले, फ्लैट खड़े कर ले, तामीर कर ले, घर बना ले, कोई मंसूबा तामीर कर दे। पानी का इंतजाम वहाँ नहीं है, सैवरी का इंतजाम वहाँ नहीं है। वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के हाथ में, सिंध गवर्नमेंट को पूछने वाला, वाटर बोर्ड को पूछने वाला है। कोविड से इतना रो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए हमारे साफ पीने का पानी है नहीं है। ये इनकी जिम्मेदारी थी। K4 मंसूबा हमें अच्छी तरह आया था, आज 8-10 साल हो गए। ये तमाम मंसूबे मुतारिफ हैं कि हमने कराए। अभी गुज़श्ता दिनों आपने क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर तामीर तरक्की देखी, शहबाज शरीफ के ज़माने में किस तरह तामीर तरक्की हुई, और फिर उसको आने वालों ने कंटिन्यू किया। कम्युनिटी के साथ वहाँ हेल्थ के सेक्टर पर काम हुआ। आपने देखा कि वहाँ पर मोटरवे पर काम हुआ, सर्कुलर रेलवे पे काम हो रहा है, मास ट्रांजिट, दीगर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा काम हुआ है। BRT मंसूबा बनाया गया, अभी KPK के अंदर बनाया गया, पंजाब में बना, सही ना? तो आप इस शहर को नहीं देने को कुछ तैयार हैं। आप रेलवे का सिस्टम देख लें यहाँ पर कितना खराब और कितना जदीद सिस्टम एक ज़माने में इस शहर के अंदर रेलवे का सिस्टम होता था। आपने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। आपने आए रोज हादसों के शिकार हो रहे होते हैं। आपने तो आप इस सिंध के अंदर, मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट सिर्फ कराची नहीं बल्कि अंदरूनी सिंध में रहने वाले जो हमारे सिंधी भाई हैं उनसे भी सिंसियर नहीं है। आज उनको जॉब दी भी जा रही है ना, तो अगर नवाबशाह में किसी को जॉब दी जाती है तो 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं। अगर ये कहा जाता है नवाबशाह वाले को कि हम ट्रांसफ़र करके तुम्हें कराची पहुंचाएंगे तो आप 5 लाख रुपए रिश्वत देंगे, और 5 लाख रिश्वत देकर बेचारा गरीब यहाँ पर आ रहा है जॉब के लिए। तो इन्होंने रेट बांधे हुए हैं। ये ना उनसे सिंसियर हैं, इंटीरियर अर्बन से, ना रूरल से, ये किसी सिंसियर नहीं है। इनका काम बेसिकली ये कि खाना कमाना और ऐश करना, और ऐश करने बड़े बड़े दावे करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बातें करना और चले जाना। उसके अलावा कहीं भी इम्प्लीमेंट आपको नज़र इस शहर में नहीं आ रहा।
اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی، ناانصافی تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے. اگر ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے اس شہر میں، حلقہ بندی کی جاتی ہے، تو حلقہ بندی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ مقامی لوگوں کو سیٹ نہ ملے. یہ بھی زیادتی ہے. اگر پولیسنگ کے نظام کو آپ دیکھیں تو کمیونٹی پولیس کا نظام ایم کیو ایم نے متعارف کروایا تھا کہ مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیے جائے. جب مقامی لوگ پولیس میں بھرتی ہوں گے تو وہ کرمنل کو اور کرائم پر کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ کرمنل کو جانتے ہوں گے. پڑھے لکھے ہونا جو بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ پڑھے لکھے تو ہیں ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر ہمیں دوسرے صوبے یا دوسرے ادر رولر سے لا کے آپ دیکھیں، ان کا بھی حق ہے جاب کا، منع نہیں کر رہے، لیکن لا بھی تو کچھ کہتا ہے. لا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فرد کو، کسی شخص کو ایک ڈسٹرکٹ میں جاب دینی ہے تو اس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہو. ایون یہ کہ وہ پیدل جائے کسی بھی کرائسس کے اندر، کوئی کرائسس ہے تو اتنی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ فیسلٹیز اس کے پاس نہیں کہ وہ پیدل چلا جائے اپنی جاب تک آسانی کے ساتھ. آپ لا کے کوسوں دور سے لا کر آپ اس شہر کے اندر لوگوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں. آپ 45 46 یہاں پر اے سی ڈی سی ہیں کہ ایک بھی اردو بولنے والا نہیں ہے. کیا وہ قابل نہیں ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں اردو بولنے والے بھرے ہوئے ہیں، مقامی لوگ یہاں کے بھرے ہوئے ہیں. کیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر سکیں؟ سی ایس ایس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی جو گورننگ باڈی ان کی ہے، جو ان کے 3 فرد ایک گھر کے ہو گئے ہیں. سر یہاں پہ تو سچویشن ہوگی کہ اچھا خاصے بزنس مین اپنے کاروبار بند کرنے کی طرف آ گئے ہیں. آ رہے ہیں. ان کو میں سمجھتا ہوں ذرا برابر عقل فکر نہیں میرے خیال میں ہونا ہی چاہیے کہ وفاق کو بھی اسٹینڈ لینا چاہیے اور زیادہ یہ نہ سنیں، کیونکہ ان کے باپ کا راج یہاں پر نہیں ہے. ان کے باپ کا یہاں فنڈنگ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اس شہر کے لوگوں کی ہے. اگر ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں تو اس شہر کے لوگ جنریٹ کر کے سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. تو ان کا ذاتی حق نہیں، ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ کوئی دیہاتوں میں، گاؤں میں رہنے والے لوگ اس شہر کے نہیں ہیں. ان کو چاہیے، بلکہ وفاقی حکومت کو اب چاہیے کہ اسٹینڈ لیں اور یہاں گورنر راج لگائیں تاکہ وفاقی گورنمنٹ اپنا انپٹ ڈال سکے. 18ویں ترمیم کے اندر 18ویں این ایف سی ایوارڈ ڈائریکٹ یا تو گورنر کو دیں یا بلدیاتی الیکشن کروا کر بلدیاتی لوگوں کو دیا جائے اور ان تک فنڈ پہنچایا جائے تاکہ وہ ایمانداری کے ساتھ کام کر سکیں. انہوں نے صرف کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. گزشتہ دنوں مجھے اچھی طرح یاد ہے بھی ٹڈی دل نے حملہ کیا تھا، آپ نے پورے کھیت اڑا دیے تھے. انہوں نے اس کے لیے فنڈ رکھا، اس میں 45 ویگو گاڑی دلوائی گئی کمشنر ڈپٹی کمشنر کو، خرید کے دی گئی. تو یہ حال ہے. یہ آپ تعمیر طرف آئیے. آپ اس طرح کرائسس کو کنٹرول کریں گے، آپ اس طرح کسی بھی ڈیزاسٹر کو کنٹرول کریں گے. آپ کے اندر یہ ایبلٹی، یہ کوالٹی. ویگو گاڑی میں جو ہے مطلب ٹڈی دل کا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ دیکھ، کرپشن کو راستہ کھلنا چاہیے. یعنی کہ بیسکلی جتنا تجربہ ہمارا رہا ہے، جو ہم نے دیکھا اپنی نگاہ سے، یہ بیوروکریسی کے ذریعے کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی بلدیہ کے اندر جو الیکشن ضمنی ہوئے، اس کے اندر 15,000 ووٹ ملے ایک ایم این اے ایم پی اے کو اور اس کا رزلٹ آیا 45 گھنٹے بعد. آپ 24-25 گھنٹے بعد اس کا رزلٹ دے رہے ہیں. آپ نے وہاں پیسہ کھلا چلا ہے، پیسے بانٹے ہیں، لوگوں کو گھر گھر جا کے پیسے دیے گئے. اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ آخر اداروں کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ میں اداروں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں، سندھ کا بیلنس ایم کیو ایم کے کمزور ہونے کی وجہ سے آؤٹ ہو گیا. آپ کوئی بھی ہمارے ہاتھ پاؤں نہ باندھے. ہمیں آفیسز کھولنے کی اجازت دیں، ایم کیو ایم کو کھلی آزادی دیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کو کنٹرول کریں گے. یہ کتنے بڑے ترم خان، کتنے بڑے بدماش ہیں، ان کو دیکھ لیں گے، کیونکہ انجسٹس سے بہت پہلے نمٹ چکے ہیں ہم نا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اسٹرانگ کریں مقامی لوگوں کو. آپ یہاں پر ان کی بلدیاتی گورنمنٹ فوری طور پر وفاقی گورنمنٹ کو چاہیے کروائے جائیں. میئر کو ڈائریکٹ وفاق فنڈنگ کرے تاکہ میئر ڈسٹرکٹ کو دے، ڈسٹرکٹ ٹاؤن کو دیں، ٹاؤن یوسیز کو دیں اور ڈیولپمنٹ کے کام ہو سکے. آج 70 سال ہو چکے ہیں. اگر اس شہر میں 70 سال کے 74 سال کے دوران کبھی کوئی کام ہوا ہے تو واحد دور پرویز مشرف کا دور تھا کہ جس میں اسٹرانگ بلدیاتی سسٹم تھا، جن کے پاس اختیارات تھے. ایم کیو ایم کی پوری ٹیم نے مل کے کام کیا اس زمانے کے اندر. آپ نے شہر کی تعمیر و ترقی دیکھی ہوگی کہ 300-400 ارب روپے اس شہر کے اندر لگے. اس کا نقشہ چینج ہو گیا. اگر میں سمجھتا ہوں جو وفاق کو اور پروونس کو جو فنڈ سندھ گورنمنٹ جو کراچی دے رہا ہے، اس کا اگر 50% بھی یا 30% بھی اگر وفاق اور پروونس کراچی شہر کو دے دے تو اس شہر کی سڑکیں چاندی کی اور دیواریں سونے کی ہوں گی اگر وہ فنڈ یہاں لگا دیا جائے. اچھا، بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس شہر کے اندر فیوڈلز رول کر رہے ہیں شروع سے آج تک. اچھا، باپ ہوتا ہے سربراہ، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، پھر اس کا بچہ، اس کا پوتا، اس کی بچی. یہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری سلسلہ ہے نا. اچھا، ایم کیو ایم کی تھاٹ، ایم کیو ایم کی سوچ، ایم کیو ایم کا نظریہ بھی یہ ہے کہ ایم کیو ایم شروع سے اس فیوڈل سسٹم کے خلاف ہے، اس جاگیردارانہ وڈیرانہ سسٹم کے خلاف، سردانہ سسٹم کے خلاف.
ایم کیو ایم شروع سے اسٹرگل کر رہی ہے. یہ سسٹم جب تک اس ملک کے اندر رہے گا یہ کبھی بھی بلدیاتی سسٹم کو اسٹرانگ نہیں دیں گے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کبھی بھی اسٹرانگ نہیں دیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو نیچے سے لیڈرشپ نکلتی ہے, نیچے سے تجربے کار لوگ نکلتے ہیں جو کہ اپنی گلی کے اسٹارٹ ان کا ہوتا ہے, گلی محلوں کی نالی, سیوریج, پانی, پارکس, گرین بیلٹس, دیگر شعبوں میں کام کر کے ایک تجربہ لے کر سرفیس سے, گراؤنڈ سے لے کر وہ اوپر تک جاتے ہیں. اس طرح ایک نئی لیڈرشپ دنیا کے اندر متعارف ہوتی ہے, اور دنیا میں ہمیشہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دنیا کے اندر, ماڈرن دنیا کے اندر, جدید دنیا کے اندر, جدید ممالک کے اندر ان کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے. پھر ان کے انڈر میں پولیسنگ کا نظام, ان کے انڈر میں ہیلتھ کا نظام, ان کے انڈر میں ایجوکیشن کا نظام, ان کے انڈر میں ٹرانسپورٹ کا نظام, ان کے انڈر میں ایگریکلچر کا نظام, سب کچھ ان کے انڈر میں دیا جاتا ہے, ان کے ماتحت ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ گراس روٹ لیول تک وہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ چیزوں کو بہتر ان کی نگاہ سے بہتر کوئی نگاہ ہوتی نہیں ہے. ڈی سی آپ امرون حسین سے لا کے بٹھائیں گے, پنجاب سے لا کے ادھر بٹھائیں گے, اس کی نگاہ نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ کس یو سی کے اندر کتنے ہاسپٹلس ہیں, کس یو سی کے اندر, ڈسٹرکٹ کے اندر کتنے اسکولز ہیں, کہاں پر کیا پرابلم ہے, کہاں یوٹیلیٹیز کی کیا پرابلم ہے, کہاں پر لوگ پریشان ہیں, اس کو نہیں پتا کچھ بھی. دنیا کے اندر طریقہ جو ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں, اسٹریٹ پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں, یعنی بلدیاتی گورنمنٹ کے لوگ, ان کو امپاور کیا جاتا ہے, ان کو پاور لیس نہیں کیا جاتا. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا, اسپیشل سندھ کے اندر اور کراچی میں دیکھا کہ یہاں میئر کے اور جو بلدیاتی نمائندوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چھوڑ دیا گیا. گاربیج اٹھانے کا اختیار سی ایم کے ہاتھ میں, واٹر کا انتظام, سیوریج کا انتظام سی ایم کے ہاتھ میں, اور کچھ بھی سنبھل نہیں رہا ان سے. گاربیج اس شہر کا نہیں اٹھا, واٹر اینڈ سیوریج کا نظام اس شہر کا آپ دیکھ لیں, ایجوکیشن کا نظام اس صوبے کا پورا دیکھ لیں, آپ ٹرانسپورٹ کا نظام اس پورے صوبے کا آپ دیکھ لیں, تباہ برباد ہو کر رہ گیا. جو کہ گورنمنٹ کے کرنے والے کام تھے وہ انہوں نے نہیں کیے. یہ آتے ہیں اقتدار میں, پیسہ کماتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, پھر دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے پیسے کا استعمال کرتے ہیں, اور یہ اداروں کو بھی پتہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وبا کے دور میں جو ہم گزر رہے ہیں, اور جو ابھی سچویشن چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا پیغام جو ہے ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ یقیناً پبلک کے لیے میسج یہی ہے, ایک تو ویکسینیشن کروائیں, اور مختلف واٹس ایپ گروپ کے پہ دیکھا, ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ اس کے لگانے سے 2 سال کی زندگی, 4 سال, بہت سارے نہ جانے اس کے, ہاں نہ جانے کیا کیا کہ اس کے ریئیکشنز بہت سارے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو دنیا کے وزرائے اعظم, دنیا کے صدور, دنیا کے سائنٹسٹ, دنیا کے ڈاکٹر اور جدید دنیا کے لوگ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کا واسطہ ویکسینیشن کروائیں. آپ کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے, اس ملک کو, اس نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے, اس ملک میں رہنے والے نوجوانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سب کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں, کیئر کریں. ورنہ یاد رکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلس ہیں وہ بھر چکے ہیں, وہ فل ہو چکے ہیں مکمل طور پر. وہاں بیڈ کا کوئی کچھ نہیں ہے, نہ کوئی وینٹیلیٹر سسٹم ہے. اگر جو کچھ ہے وہ تمام فل ہے. اگر کچھ بچا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل, اور پرائیویٹ ہاسپٹل اس وقت منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پر پیشنٹ 1 سے 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ دینے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے, اگر کچھ نہیں ہے تو پھر احتیاط کریں. اگر ویکسینیشن کروائیں گے اس کے بعد بھی اگر کورونا ہوتا ہے تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہو رہا, اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا. تو اللہ کا واسطہ آپ لوگ ویکسینیشن کروائیں اور اپنے آپ کو سیف کریں. نبیوں کے زمانے میں بھی یہ وبائیں آئی ہیں, اس قسم کی بیماریاں آئی ہیں, اس زمانے بھی احتیاط کا کہا گیا ہے. تو اللہ کا واسطہ حدیث بھی ہے, سنت بھی ہے, آپ اس پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو سیو کریں, اپنی نسلوں کو سیو کریں, اپنی فیملی کو سیو کریں, اس ملک کو سیو کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ساجد صاحب. حسین صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرا بھی یہی اپنے خصوصی طور پہ تاجر برادری کو, عوام کو, کہ جیسا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے ویکسینیشن کو مکمل طور پہ کرائیں, اس کے ساتھ ساتھ احتیاط لازمی کریں, ماسک کا استعمال کریں لازمی, اور جو بھی ایس او پیز کرونا کے حوالے سے بتائی گئی ہیں, جو احتیاطیں اس حوالے سے بتائی گئی ہیں, اس پہ عمل درآمد کریں اور اس کو سنجیدہ لیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کو بالکل جیسا کہ ابھی ساجد بھائی نے بھی کہا کہ کسی بھی طرح کی افواہوں پہ کان نہ دھریں, اور اس وبا سے نکلنے کا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے, ایک احتیاط ہے, اور سب سے مین جو ہے ویکسینیشن ہے. تو اس پہ عمل درآمد کریں گے تو یہ ساری چیزیں, جتنے زیادہ لوگ ویکسینیشن کرا لیں گے
تو کم سے کم ہم اس بندش سے بھی بچیں گے اور یہ جتنی پابندیاں ہیں وہ بھی جو ہے ہم پہ لاگو نہیں ہوں گی. تو اس حوالے سے یہ میرا پیغام ہے تاجروں اور عوام کے نام. بہت بہت شکریہ حسین قریشی صاحب آپ کا, ساجد صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام بہت اچھا لگا, کیونکہ یہ پروگرام ہم ظاہر آپ لوگوں کے لیے ہی جو ہے لے کر آتے ہیں اور نئے نئے گیسٹ لے کر آتے ہیں نئے نئے ٹاپکس کے ساتھ. جس طرح سے ابھی حسین قریشی صاحب نے کہا, ساجد صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ویکسینیشن کروائیں, اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو لوگ جو ہے ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہیں لیکن وہ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ گئے. تو اس چیز کو پلیز خدارہ یہ نہ کریں, کیونکہ ایک سینئر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے بھی یہ مطلب ویکسینیشن نہیں کروایا, انہوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا, لیکن جب ان کو کووڈ ہوا اور وہ جب اس ٹائم سے گزر رہے تھے, انہوں نے آخری جاتے جاتے یہ پیغام نوٹ کروایا کہ میں نے یہ غلطی کری ہے, لیکن خدارہ آپ لوگ یہ غلطی نہ کریں. تو پلیز میں بھی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس چیز کو سیریس لیں, مذاق نہ لیں. سوشل میڈیا پہ آپ لوگ میمز جو ہے بنائیں, اور اس طرح کی جو غلط خبریں ان پہ آپ لوگ اپنے کان نہ دھریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا صاحب کو دے اجازت, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.